अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम देखते हैं कि ज़ुल्हिज्जा जो है वो आने वाला है। उसके फ़र्स्ट 10 डेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें पता है कि हमें हदीस से पता चलता है, उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को ये जो 10 डेज़ हैं इनसे ज़्यादा कोई और दिन प्यारे नहीं हैं जिनमें कि अमल सालिह किया जाए, यानी कि बेस्ट डीड्स जो हैं, गुड डीड्स जो हैं इन 10 डेज़ में किया जाए। और ये कि फिर लोगों ने पूछा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये सारी हदीस जो है मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ। उन्होंने पूछा कि जिहाद भी नहीं, उन्होंने कहा कि जिहाद भी नहीं अनलेस के कोई जो है वो अल्लाह के कॉज में निकले, अल्लाह अज़्ज़ व जल के कॉज में निकले, फ़ी सबीलिल्लाह निकले, और ये कि वो अपना नफ्स भी और अपना माल भी जो है ना वो सारा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे और वापस ना आए। तो यानी कि वो अपना माल और वो लेकर निकला अपने आप को, और फिर वो जहाद में वो शहीद भी हो गया और उसका माल भी सारा वहाँ पे यूज़ हो गया। तो ये कि अनलेस कि वो ऐसा शख्स है, अदरवाइज़ ये दिन अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। और हमें पता है कि जो आता है ना सूरह फजर में, वल फज्र व लयालिन अश्र, तो कि फजर की कसम और 10 दिनों की कसम, तो वो जो 10 रातों की कसम, तो उसमें वो 10 रातें जो ना वो 10 दिन एक्चुअली इसके हैं, ठीक है, ज़ुल्हिज्जा के। और वो जो हैं कि दिन जो हैं स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ज़ुल्हिज्जा के हैं, रातें जो हैं वो जो हैं रमज़ान की हैं। रमज़ान की जो, क्योंकि आखिरी 10 रातें जो हैं उनके अंदर जो है वो लैलतुल क़द्र होती है, इसलिए वो जो है वो उनकी ज़्यादा वो है अहमियत और उसकी ज़्यादा फजीलत है। लेकिन दिन जो हैं और दिन रात उस तरह फ़र्स्ट 10 डेज़ जो हैं वो अल्लाह ताला को ये पसंद है। तो अब हमें ये भी पता है कि ये जो 10 डेज़ हैं ये इस्लामी कैलेंडर के लास्ट मंथ में होते हैं और लास्ट मंथ के फ़र्स्ट 10 डेज़ हैं। और इसमें हमने क्या क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि एक सेल लगने वाली है, एक जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना आप नेकियां कर सकते हो और उसका रिवॉर्ड आपको बहुत मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है। तो ये अब स्टार्ट होने वाले हैं अगले हम देख लेंगे कि ज़ुल्हिज्जा कब से स्टार्ट हो रहा है, हमें कैलेंडर से पता चल जाएगा। अपनी अपनी जगह के हिसाब से आप देख लोगे और उस दिन से आपने खूब नेकियां करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, अब कोई 8-9 नेकियां हैं जिसको हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमने चाँद देख के चाँद की दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो तलबिया करते हैं और ये जो होती है ना वो तकबीरात जो होती हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, तो हम वो वाली तकबीरात करेंगे। ये पूरे फ़र्स्ट 10 डेज़ में भी करना है। और आपको पता है कि उसके बाद जो 3 अय्याम तशरीक हैं, ठीक है, ज़ुल्हिज्जा के 11, 12 और 13 दिन, उसमें भी करनी है। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि शुरू में तो आप पूरा वक्त पढ़ते रहो, जब भी जा रहे हो, ग्रोसरी करने जा रहे हो, चलते फिरते काम कर रहे हो, ये पढ़ते रहो, ठीक है, ये वाली तकबीरात पढ़ते रहो। और उसमें जो अयाम तशरीक हैं और ईद का दिन जो है उसमें आप जो है नमाज़ों के बाद पढ़ो, ठीक है, जो 5 नमाज़ें हैं उनके बाद जो है कुछ दफ़ा इनको पढ़ो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पहला काम हो गया कि आपने तकबीरात पढ़नी है और चलते फिरते पढ़नी है। तो सहाबा निकल जाते थे, बाज़ारों में भी निकल जाते थे और लोगों को रिमाइंड कराते थे कि ये 10 बेस्ट डेज़ हैं और डू लॉट्स ऑफ ज़िक्र, और वो ये पढ़ के याद कराते थे। दूसरा काम क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। देखिए उसमें तो हम पढ़ते हैं, रमज़ान में तो हम पढ़ते हैं, तो रमज़ान में जो है सब पढ़े होते हैं, एक जोश होता है, लेकिन इन 10 दिनों का लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता। तो इसमें भी हमने एक जो है ना एक कल्चर बनाना है, एक इसकी भी डायनामिक बनानी है कि इन 10 दिनों को भी हमने बहुत ज़्यादा इबादत के लिए यूज़ करना है। जितना कुरान हो सके पढ़ें। और हमें पता है कि कुरान के एक एक जो लेटर है उसकी 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे अलिफ लाम मीम कहते हैं, तो इसकी कितनी मिलती है हमें? 30 नेकियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और बावज़ू रहने की कोशिश करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसमें रोज़े भी ज़्यादा रखते थे। तो हमें दोनों व्यूज़ मिलते हैं, कुछ व्यूज़ में मिलते हैं कि पूरे 9 दिन जैसे रोज़े रखे, कुछ में मिलता है कि नहीं रखे थे। और लेकिन ये कि रोज़ा आपको पता है कि ये खालिस तौर पे अल्लाह ताला के लिए होता है। रोज़ा जो होता है ऐसी इबादत है, नो वन नोज़ कि इसका रिवॉर्ड क्या मिलना है। हमें जो है इट विल बी ए सरप्राइज़ फॉर अस कि हमें अल्लाह ताला ने कहा कि बाकी चीज़ें तो इब्ने आदम के लिए हैं, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है, तो मैं ही उसका सिला दूंगा। अच्छी नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ हम रोज़े रखें, जितने रख सकते रखें। और ख़ास तौर पे 9th का रोज़ा रखना है, ठीक है। वो रोज़ा हम सबको पता है कि वो हमें एक अगले साल और एक पिछले साल का जो है ना वो जो है ना हमें सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सारे जो छोटे गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बड़े भी माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह तो जो है ना बहुत करीम है, रहीम है, तो गाफिर है, गफूर है। तो उसमें जो है हमें ये करना है।
اچھا میں صبح سن رہی تھی ان کی عمر سلیمان کا، تو اتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ایکچولی اس کا جو 9 کا روزہ ہم رکھیں گے اور پھر ہم محرم کا جو 10ویں کا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، تو اس میں ہمارے 3 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ بڑے غور سے میں نے سمجھا اس بات کا. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جو اس کا عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے 9 ذی الحج کا، جس دن حج کا دن ہوتا ہے، حاجی وہاں پہ حج کر رہے ہوں گے، نان حاجی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوں گے. اس میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں 2 سال کا روزہ، ایک اگلے سال کا اور پچھلے سال کا. اب ہم 1945 میں ہیں، ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے گا. ابھی ہم 1945 میں ہیں، تو ایک پچھلا سال یعنی کہ 1944 کے گناہ معاف ہو گئے اور 1946 کے روزے معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے. 2 سالوں کے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، 44 کے 46 کے. اور جو عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے. تو پچھلا سال یعنی کہ یہ سال 1945، ٹھیک ہے. تو اس روزے سے ہمارے 44 اور 46 کے روزے معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. میں بار بار روزے کہتی جا رہی ہوں. تو ٹھیک ہے، اس سے ہمارے 44 اور 46 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور محرم کے روزے سے ہمارے 45 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ان 3 روزوں سے 3 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اگر لیڈیز اپنی اس وجہ سے نہیں، اسپیشل ڈیز کی وجہ سے نہیں رکھ پائیں، تو اگر نیت تھی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تو آپ نیت ضرور رکھیں کہ آپ نے 9 کا روزہ رکھنا ہے. اور جتنے بھی روزے رکھ سکیں، پہلے بھی 8 دن جو ہیں جتنے بھی سارے رکھ سکیں بیسٹ ہے. اگر نہیں تو منڈے تھرسڈے کر کے رکھ لیں. جتنے بھی رکھ سکیں تو انشاءاللہ بہت بہت زیادہ ثواب ملے گا. اچھا جی، اور کیا کرنا ہے؟ ہمارا ذکر ہو گیا، قرآن ہو گیا، روزہ ہو گیا. اب چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم جو ہے نا نمازوں کا اہتمام کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز اول وقت میں پڑھنا بہترین کاموں میں سے، وقت کے اندر پڑھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھیں، اور اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ افضل کام ہے. تو ہم اس کو ٹائم پہ پڑھیں. اور ہم اگر 12 جو وہ سنتیں ہیں نا اگر ہم نہیں کرتے تو ان کو ایڈ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے علاوہ جو 12 سنتیں ایڈ کرے گا تو اس کو جو ہے جنت میں اس کے لیے گھر بنتے ہیں. تو اگر ہم یہ کریں پتہ نہیں کتنے انشاءاللہ گھر بن جائیں گے وہاں پہ. تو ہم یہ 12 سنتیں جو ہیں مؤکدہ جو ہیں ان کو ایڈ کر لیں. تو اس کے لیے فجر کے سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ پسند ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی دنیا و ما فیہا میں ہے اس سے زیادہ وہ محبوب ہیں. تو ہمیں فجر کے 2 فرض سے پہلے 2 سنت پڑھنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ملے گا. پھر ظہر میں جو ہے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور فرضوں کے بعد 2 سنت پڑھیں، ٹھیک ہے. تو کتنی ہو گئی؟ 2 اور 4 6 اور 2 8 ہو گئی. اور پھر مغرب میں کیا کرنا ہے؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتیں 10 ہو گئی، اور عشاء کے 4 فرض کے بعد کی 2 سنت، تو یہ ہو گئی 12 سنتیں. تو 12 سنتیں جب آپ پڑھیں گے ایوری ڈے آپ کے لیے جنت میں گھر بنے گا. اتنے سارے مینشنز، کتنی مشکل سے دنیا میں ایک گھر بنتا ہے. ہاں تو اتنا مطلب 15-20 منٹ لگیں گے ایکسٹرا، تو آپ کے جنت میں گھر ہی گھر ہوں گے. پھر انشاءاللہ ان کو انجوائے کریں گے. تو یہ 12 سنتیں مؤکدہ جو ہیں یہ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، اور وطر پڑھیں. اور ان کے علاوہ جو ہے دہا کے 2 نفل یا 4 نفل پڑھ لیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ فجر کے بعد جو ہے آپ انسان جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، ویسے تو اس میں مسجد جانے کا بھی ہے کہ مسجد چل کے جائے، فجر پڑھے، اس کے بعد ذکر کرے، اور پھر جب سورج نکل آئے تو اس کے اشراق کے جو ہے وہ جو ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ، ڈپینڈز آن ایریا. آپ دیکھ لیتے ہو کہ سورج کی ٹکیا باہر نکل آئی ہے تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائمنگس بتاتے ہیں اسکالرس، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو اپنے سورج کو، تو آپ دیکھو کہ باہر نکل آئے تو آپ پڑھ لو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پھر آپ کو ثواب کیا ملتا ہے؟ کمپلیٹ حج اور کمپلیٹ روزے کا ثواب عمرے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ فجر پڑھ کے بیٹھے رہے وہاں پہ، ذکر کرتے رہے، اپنا قرآن پڑھتے رہے، سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد 12 منٹ 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے، تو آپ کو کتنا ثواب مل گیا؟ پورے حج کا یا پورے عمرے کا. ماشاءاللہ حج اور عمرہ دونوں. حج جو ہے نا وہ جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ والا ثواب مل گیا آپ کو ماشاءاللہ سے. تو یہ کہ یہ اب ان خاص دنوں میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا. آپ کو ایکسٹرا جو ہے نا اس کے اندر وہ ملے گا، پتہ نہیں کتنی ملٹیپلائی ہو جانے. اللہ نوز بیسٹ.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو دہا کے نفل ہیں آپ تھوڑا سا لیٹ پڑھتے ہو، تھوڑا سا 10-11 بجے پڑھتے ہو، تو پھر اس کو چاشت کا ٹائم کہتے ہیں، تو لیکن ہے یہ دہا کے نفل ہی، تو اس پہ انسان کی باڈی کے جو جوڑ ہیں، جتنے بھی 360 کے 365 جوڑ ہیں، ان کا صدقہ اس کو دینا چاہیے. تو یہ جو آپ نفل پڑھ لیتے ہو 2 یا 4، تو یہ آپ کی باڈی کے جوائنٹس کا صدقہ نکل جاتا ہے. تو آپ ضرور اس کی عادت ڈالو، اور خاص طور پہ ان 10 دنوں میں آپ ضرور پڑھو، اور یہ جو ہے نا چاشت کے نفل بھی پڑھو، تو آپ کے باڈی کا وہ جو ہے نا وہ نکل جائے گا، صدقہ نکل جائے گا. اچھا جی، اور کیا کرنا ہے جی؟ پتہ نہیں ہم نے کتنے کر لیے، 5 میرے خیال چیزیں کر لی ہم نے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اس میں آپ رشتے نبھاؤ. ٹھیک ہے، اگر کوئی ناراض ہے اس کو منا لو. رشتے منانے والا، صلح کرنے کے، آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں سے، نماز، روزہ اور ان چیزوں سے بھی زیادہ جو ہوتا ہے نا، اللہ مطلب یہ کرنے تو ہیں، فرض تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ 2 لوگوں میں صلح کرا دی جائے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی 2 لوگ ناراض ہیں، کوئی 2 لوگوں کی کوئی انبن چل رہی ہے، تو آپ ان کی صلح کراؤ. صلح کرانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے. تو ایک یہ کام ہو گیا. پھر جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اس دفعہ بہت گرمی والا حج ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے. بہت سارے میری دوست اور فیملی میں سے لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے جائیں، خیر سے آئیں. تو حج کرنا، جس نے حج نہیں کیا وہ ضرور نیت کرے کہ وہ اگلے سال نیت کر کے حج کر لے، کیونکہ حج جو ہے جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اس کے اوپر فرض ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں جاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ کرسچن ہو کے مرے، چاہے وہ جیو ہو کے مرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی نے حج نہیں کیا اور اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کو ضرور جانا چاہیے. نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کا قبول کرے گا، تو وہ کر لیں. اب جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک تو ٹھیک ہے یہ ان دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، اور جو قربانی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، عید کے دن جو ہے وہ 10 تاریخ کو قربانی ہوگی، اور ایام تشریق میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، 11، 12، 13 یہ سارے جو نا کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں روزے نہیں رکھنے. ٹھیک ہے، ان میں روزے نہیں رکھنے. روزے بس پہلے 9 دن تھا. ٹھیک ہے، 10ویں کو کیا ہے؟ عید ہے. عید کو ہم نے روزہ نہیں رکھنا، اور بعد میں بھی 3-4 دن نہیں رکھنے. یہ جو ایام تشریق ہیں اس میں نہیں رکھنا. اور ہمیں پتہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے پیارے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی سنت ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ایک وہ دے دیا تھا، شیپ دے دی تھی، مینڈا دے دیا تھا. تو اب یہ کہ یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا. یہ نہیں کہ آپ اپنے فرسٹ بورن کو ذبح کرو، اللہ نے کہا اس کے بدلے میں آپ جو ہے نا بکرا کرو. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، فلسفی جھاڑتے ہیں کہ نہیں غریبوں کو دے دو، یہ وہ بھی سارا سال آپ غریبوں کو دیتے ہو. اتنی پیاری یہ سنت موقدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا مدینہ میں جب آئے تھے، کیونکہ وہ ہر چیز جو تھی وہ اپنا دے دیتے تھے لوگوں کے اس میں اسلام کو پھیلانے میں. ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ قربانی کرتے تھے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہانہ کر کے قربانی کو اوائڈ کرتے ہیں. تو یہ بات ضرور ہے کہ ایک قربانی ہیڈ آف دا فیملی کی طرف سے پوری فیملی کے لیے ہو جاتی ہے. آپ کو علیحدہ بچے کے لیے اور وائف کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا تو آپ کی مرضی، آپ ضرور کریں، لیکن ایک ہیڈ آف دا فیملی کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. لیکن بچے جب کمانا شروع کر دیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو دے شوڈ ڈو دیئر اون قربانی. ٹھیک ہے، تو یہ قربانی کرنی، آپ کو پتہ نا کہ اچھا سا جانور چوز کرنا چاہیے. وہ جو ہے پورے صراط پر بھی سواریاں ہوں گے، اور اس کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا وہ نیکیاں ملتی ہیں. کتنے بال ہوں گے ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ بے شمار نیکیاں ملیں گی اگر جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی آپ کو، کاؤنٹ لیس. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو قربانی کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ یہ جو 10 دن جب تک قربانی نہیں ہو جاتی تو اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ ان کو نہ کاٹے. ٹھیک ہے، ان کو ناخنوں کو کلپ نہ کرے، بالوں کو بھی نہ وہ تو رشوائے، ان کو کٹ نہیں کرے. تو یہ پھر جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے. تو یہ سنت ہے، اس پہ عمل کریں تو سنت کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ کہ عید کی نماز پڑھنے ضرور جانا ہے، کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. عورتیں بھی جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں اپنے اسپیشل ڈیز میں بھی جائیں، کیونکہ دکھانا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اسٹرینتھ دکھانی ہے. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں کرنی ہے ذوالحجہ میں، اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان دنوں میں خوب معافیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے چھوٹے بڑے سب معاف کر دے. اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک حدیث وہ بھی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ اس دن، اس شہر، اس مہینے سے زیادہ جو ہے نا
وہ حرمت جو ایک سیکرٹ چیز ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ سیکرٹ ایک مسلمان کی عزت اور مال ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کی عزت اور اچھال دیتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے، اور اسی طرح ڈاکو چوریاں کتنے زیادہ پاکستان میں کتنا زیادہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو ڈی ویلیو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. گھروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی عزت کریں، اور باہر بھی کسی فرینڈ کی کسی رشتہ دار کی جو ہے نا عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے. تو آئی ہوپ اس سے آپ لوگوں نے کافی سارے پوائنٹس لیے ہوں گے. کچھ اور ایڈ کرنے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں.